चलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ याहिया जावेद। बर्डे प्रोग्राम ऑन दी टेबल की एक और अहम नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ पाक वतन टीवी पे। नाज़रीन, पॉलिटिकल चीज़ें तो हम करते रहते हैं और पॉलिटिकल चीज़ें आपके सामने चल रही होती हैं। तो आज हमने कोशिश ये की है कि रमज़ान के हवाले से जो बाबरकत महीना हमारा चल रहा है, लोग रोज़े रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, उसके हवाले से जो है हमने ये नशिस्त का हमने ख़ुसूसी रखी है। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद साबिर चुगताई साहब, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और साथ ही साथ जो है वो मज़हबी हवाले से भी इनकी बहुत सारी काविशें हैं और एक मज़हबी पहलू भी इनका है। तो हम इनको जो है वो आलिम दीन भी कहते हैं क्योंकि इनका जो है वो काफ़ी शगुफ़ है दीन से। हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा बहुत शुक्रिया साबिर भाई, जनाब। मैं आपको शो में वेलकम करता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि रमज़ान के महीने के हवाले से हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि क्या ख़ुसूसियत है, क्या अहमियत है और क्या बरक़ात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक के बारे में हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीना है और जिसने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े सवाब की नीयत से रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बख्शिश फरमा देगा। रमज़ान के बारे में मुफस्सिरीन किराम ने लिखा कि रमज़ान का जो मादा मस्दर है वो है रम्ज़, रमज़ुन। रम्ज़ का मतलब है भट्टी। जब सोना भट्टी में डाल दिया जाए तो वो महबूब के पहनने के काबिल हो जाता है। तो जो शख्स रमज़ानुल मुबारक के रोज़े पूरे खलूस दिल के साथ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखता है और रमज़ानुल मुबारक का अदब व एहतराम करता है, तो गोया कि वो उस सोने की तरह कुंदन बन जाता है जो महबूब के इस्तेमाल के काबिल हो जाता है। इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं खुद देता हूँ। बल्कि बाज़ रिवायात में इसका मतन यूँ है, अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, कि खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं खुद हूँ। तो जन्नत में जो सबसे बड़ा इनाम होगा जन्नती के लिए, वो खालिक़ कायनात का दीदार होगा, दीदार इलाही होगा। तो रोज़े की जज़ा ये है कि रोज़ादार को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाएगा और इसकी जज़ा खालिक़ कायनात ही जानता है कि वो क्या है और कितनी है। इसलिए कि रोज़े में रियाकारी नहीं है, रोज़े में दिखावा नहीं है। जब आप तन्हाई में बैठे होते हैं, जब आपको कोई नहीं देख रहा होता, बंद कमरे में बैठे होते हैं, खाने-पीने की अशिया, अनवाओ अक़साम की चीज़ें आपके सामने मौजूद होती हैं, इसके बावजूद आपका हाथ खाने-पीने की तरफ नहीं बढ़ता। क्यों? भूख के महसूस होने के बावजूद क्यों नहीं बढ़ता? इसलिए कि आपका ये यकीन होता है कि मुझे खालिक़ कायनात देख रहा है, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहा है और कोई देखे या ना देखे लेकिन मालिक कायनात देख रहा है। ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा और तवक्कुल है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर आपका मज़बूत तवक्कुल और ईमान है, इसी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी फिर मैं ही देता हूँ, कि इसमें रियाकारी नहीं है, दिखावा नहीं है। दीगर इबादत में दिखावा हो सकता है, रियाकारी हो सकती है, मगर रोज़ा महज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मख़सूस, इबादतें तो सारी अल्लाह ताला के लिए हैं, मगर इस इबादत में ख़ुसूसी तौर पर एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो इंसान का ताल्लुक उस्तवार होता है, इस बुनियाद पर इसकी जज़ा भी खालिक़ कायनात खुद अता फरमाएगा। अच्छा सर, ये भी जी। बताइएगा कि जिस तरह हम सब जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक जो है वो रमज़ान के अंदर नाज़िल फरमाया, तो ज़रा इसकी फ़ज़ीलत के हवाले से बताइएगा कि वो क्या दिन मतलब था मामला और क्या सूरत-ए-हाल थी कि ताक रातों के हवाले से भी कहा जाता है, थोड़ा-सा इसके बारे में बताइएगा
کہ طاق رات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود جو ہے وہ اس کا حساب لگانا ہوتا ہے یا اس کو کھوجنا ہوتا ہے یا اس کو کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ جی، طاق رات تو آخری عشرے کی طاق راتوں میں ليلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ ليلۃ القدر ایک ایسی برکت والی رات ہے جس کے بارے میں خالق کائنات نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سورہ قدر موجود ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا جو ساری رات اللہ رب العزت کی عبادت کرتا تھا، دن کو روزہ رکھتا تھا اور جہاد پر چلا جاتا تھا، اور یہ معمول اس کا جو ہے وہ 300 سال رہا کہ وہ اسی طرح اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس واقعے کو سنا تو بڑے افسردہ ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری تو عمریں کم ہیں، بنی اسرائیل کے شخص کی عبادات کو ہم کیسے پہنچیں گے؟ وہ تو فضیلت میں ہم سے کہیں آگے ہیں۔ تو اس پر خالق کائنات نے سورہ قدر نازل فرمائی اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اسے یعنی اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، شب قدر جسے ہم کہتے ہیں، اور فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی وہ شخص جو ساری رات اللہ رب العزت کی عبادت کرتا تھا، قیام و سجود میں وقت گزارتا تھا، اور پھر دن بھر جو ہے وہ روزہ رکھ کے جہاد پر نکل جاتا تھا، اور اس کا یہ معمول 300 سال تک رہا، خالق کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ جو رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کو پا لے گا وہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے، اور کتنی بہتر ہے، کتنی افضل ہے، یہ اللہ رب العزت جانے یا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے۔ اور پھر آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، یہ وہ رات ہے لیلۃ القدر کہ اس میں اللہ رب العزت کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، والروح، روح سے مراد روح الامین ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ روح الامین حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو تمام فرشتوں کے سردار فرشتے ہیں، بلکہ فرشتوں کے رسول ہیں، اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس وحی لے کر نازل ہوا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام 23 سال کے مختصر سے عرصے میں 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے۔ تو وہ جبریل امین جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی زمین پر اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر کام کے لیے اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کے حکم سے وہ زمین پر اترتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ فرشتے جب زمین پر اترتے ہیں تو وہ تلاش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جو خالق کائنات کی بارگاہ میں قیام کر رہے ہوتے ہیں، جو رکوع و سجود کر رہے ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں، جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیج رہے ہوتے ہیں، جو اللہ کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو وہ تلاش کرتے ہیں، ایسی محافل کو، اور ایسے گھروں میں جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو یا جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے نہیں جاتے، اس کے علاوہ ہر گھر میں فرشتے جاتے ہیں، اور آپ کی عبادت جس قدر آپ خضوع اور خشوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے فرشتے جو ہیں وہ آپ کی اس عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ انسان کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیتے ہیں،
انسان سے بغلگیر ہو جاتے ہیں، جس سے اس کی عبادت کا لطف کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور عبادت کا جو لطف ہے، جو اس کا سرور ہے، وہ ایک ایسی اس وقت کیفیت ہوتی ہے جس کو الفاظ میں بیان کرنا تو بہت مشکل ہے، اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے ليلۃ القدر کی فضیلت، اور اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کو یہ ایک اس میں آسانی پیدا فرمائی کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، تو طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو کہ یہ اتنی فضیلت والی اور اتنی برکت والی رات ہے کہ جو ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے۔ تو بد نصیب ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے، جس کو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ملے اور وہ پھر ليلۃ القدر کو نہ پائے، تو اس کی بدقسمتی ہے، وہ محروم رہ گیا اس بہت بڑی عبادت سے۔ اور نزول قرآن کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ یہی ہے کہ، اور بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو ليلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اس کے بارے میں آگے احادیث بھی ہیں، اور مفسرین کرام نے اس کی تفصیل میں یہ لکھا کہ ليلۃ القدر کو قرآن پاک لوح محفوظ پر جو ہے وہ لوح محفوظ پر نازل ہو گیا، وہاں پر اتار دیا گیا، اور پھر لوح محفوظ سے آگے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق، اس کی منشا کے مطابق جتنا اس کا حکم ہوتا تھا اتنی آیات بینات لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، اور اس طرح یہ 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید فرقان حمید حضور علیہ چوڑی الصلوۃ بن کر والسلام تیار پر ہوا۔ نازل۔ جی تو سر یہ بتائیے گا کہ ہم نے اگر دیکھا کہ طاق راتوں کے حوالے سے اسلام بات کر رہے تھے، آخری جو 10 دن ہے وہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ لوگ اس کے اندر اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اور اعتکاف کے حوالے سے بتائیے گا کہ اعتکاف کی کیا فضیلت ہے، اور کیا یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جس محلے کے اندر اگر مسجد میں کوئی شخص اعتکاف کے لیے نہ بیٹھے تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ سزائیں وغیرہ ہیں، تو یہ بھی بتائیے گا کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ جی، جو اعتکاف ہے اس کا بنیادی فلسفہ ہی یہ ہے کہ ليلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ ليلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے کہ ہر رات جو ہے وہ اہل نظر اور اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں قدر ہو تو ہر شب شب قدر ہے۔ تو اہل دل لوگ تو چونکہ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ ہر رات، تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، فجر سے پہلے کا رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اس میں خالق کائنات اپنی شان کے مطابق آسمائے دنیا پر اجلال فرماتا ہے، نزول فرماتا ہے، اور اللہ کی رحمت انسان کو پکار پکار کر کہتی ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار جس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی ایسا شخص جو رزق مانگے اور اس کو رزق عطا فرما دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت یہ پکار پکار کر کہتی ہے، تو ليلۃ القدر کو یہ سلسلہ جو ہے یہ بدرجہ اولا یعنی اس میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ ساری رات یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، مغرب کی نماز کے ساتھ ہی یعنی غروب آفتاب کے ساتھ ہی یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور طلوع آفتاب تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو ليلۃ القدر کو پانے کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اعتکاف میں اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے، اور اس میں بالخصوص ہمارے معاشرے میں آج کل ایک بڑی بات عام ہو گئی ہے کہ اعتکاف میں بسا اوقات ایسے بچے اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں جن کو اعتکاف میں بیٹھ کے عبادات کرنے کا یا اللہ رب العزت کی حضور سربسجود کیسے ہونا ہے اس کا صحیح طرح سے علم نہیں ہوتا، اور وہ اعتکاف کی جو روح ہے اس سے واقف نہیں ہوتے، جس سے اعتکاف ضائع ہو جاتا ہے، اور لوگ بیٹھ کے اعتکاف میں بھی دنیاوی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ یوں کہہ لیں کہ 10 دنوں کے ریسٹ پر مسجد میں چلے جاتے ہیں۔
تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اعتکاف میں اللہ رب العزت کی خالصتاً عبادت کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر اذکار کرنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، اور ہر شب جو ہے وہ جاگ کر گزارنی چاہیے، شب بیداری کرنی چاہیے۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ کسی بھی علاقے میں، محلے میں جو مسجد ہے، تو اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم یہ ہے، چونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف بھی فرمایا ہے، حضور علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف بھی فرمایا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے 30 دن کا اعتکاف بھی فرمایا ہے۔ تو اعتکاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، سنت موقدہ کہہ دیں، سنت ہے، اور اس کا بہت بڑا درجہ ہے، اور اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اہل محلہ میں سے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص، ایک شخص ہی چاہے اعتکاف بیٹھے، وہ اعتکاف بیٹھے گا تو پورے محلے کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر اس علاقے میں، محلے میں کوئی شخص بھی اعتکاف نہیں بیٹھتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونے والی بات ہے، کہ وہ شخص، وہ علاقہ جو ہے، وہ محلہ جو ہے، اس میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اعتکاف بیٹھے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرے اور اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی حمد و ثنا میں مشغول رہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ اس علاقے کی، اس محلے کی بدقسمتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسجد میں اس محلے کے کچھ لوگ ضرور اعتکاف کریں، اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو ایک شخص ضرور اعتکاف کرے، تاکہ پورے علاقے اور پورے محلے کی طرف سے وہ اعتکاف ہو جائے، اور اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں سے وہ علاقہ، وہ محلہ فیض یاب ہو۔ جی اچھا، لاسٹلی سر یہ بتائیے گا کہ امت کے اندر جو ہے وہ توڑنے کی بات بہت زیادہ کی جاتی ہے، اور تمام مکتبہ فکر سے آپ کو پتا ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، زیادہ تر سیاسی لوگ اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں۔ توڑنے کے حوالے سے جو ہے وہ اس چیز کو کیسے ختم کیا جائے، امت کے اندر جوڑ کیسے پیدا کیا جائے، اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ کتنی جلدی ہو سکے۔ بالخصوص پاکستانی معاشرے میں آپ نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ پولرائزیشن بڑھ چکی ہے، تو اس چیز کو کیسے ختم کر سکتے ہیں ہم؟ لاسٹلی بالکل بتائیے گا اس کو۔ دیکھیے، خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو، یعنی گروہوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو اس کو سارا جسم محسوس کرتا ہے، اسی طرح مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، اس کو اگر کوئی تکلیف ہو تو وہ پوری امت مسلمہ کو اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے۔ اسلام جو ہے وہ اجتماعیت کا درس دیتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث بھی موجود ہیں۔ جماعت، جو نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے، یہ بھی اجتماعیت کا ہی ایک رنگ ہے، اور اس جو حج کیا جاتا ہے وہ بھی اجتماعیت کا ایک رنگ ہے، ایک انداز ہے کہ مسلمان اکٹھے ہو کر اپنے رب کے حضور جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں پکار پکار کر کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، کہ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ تو دیکھ، اسلام جو ہے وہ اتحاد اور متحد ہونے کا درس دیتا ہے، مگر افسوسناک امر یہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ انتشار کا شکار ہے، امت مسلمہ متحد نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی روح کو بھلا دیا ہے۔ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تعلق کو کمزور کر لیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں گے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کامل سے ہم کامل محبت اور عشق کر لیں گے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضور کی محبت کے بارے میں فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وإخوانكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، تمام جو ہے وہ رشتوں کو اور تمام چیزوں کو گنوا کر کہا
کہ اللہ رب العزت، اس کے محبوب اور جہاد فی سبیل اللہ سے یہ محبتیں نہیں بڑھنی چاہیے، یعنی تمہارے آبا، تمہارے باپ دادا، تمہارے جو اولاد ہے، تمہاری بیویاں ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے پسندیدہ مکانات ہیں، تمہاری تجارت ہے، اور تمہارا سارے کا سارا مال ہے، یہ تمام محبتیں اپنی جگہ، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے ان محبتوں پر غالب رہنی چاہیے۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کے بارے میں تو حکم ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو، اس کی اپنی جان، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے محبوب نہ ہو جائیں۔ تو یہ ہے وہ فلسفہ اتحاد کا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے محبت کر لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے ربط کو مضبوط کر لیں۔ جب حضور کی محبت کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں گے، تو آٹومیٹیکلی آپ میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہم نے متحد ہونا ہے اور امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے۔ یہ جذبہ اسی وقت پیدا ہوگا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں گے۔ جی بے شک، بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور اسلامی لحاظ سے جو ہمارا ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کو سمجھنے میں اور آسانی پیدا کی، چیزوں کو بہت آسان طریقے سے آپ نے امت کے اندر جو ہے وہ جوڑ کیسے پیدا کیا جائے، جو سب سے اہم چیز ہے جس کو بہت کم لوگ ایڈریس کر رہے ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے وہ جتنی زیادہ میرے خیال ہے ایڈریس ہوگی اتنا زیادہ ہی اس کا جو ہے وہ اثر بھی پڑے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی ہے چغتائی صاحب کی، امید یہی کرتے ہیں کہ میں تو ہمیشہ شو کے اینڈ پہ کرتا ہوں کہ سینٹی پرویل کرنی چاہیے، جب تک سینٹی پرویل نہیں کرے گی معاملات جو ہے وہ بہتر نہیں ہوں گے۔ میں ماہ رمضان کی توسط سے اور چغتائی صاحب کی توسط سے ہمارے جو ناظرین ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیشہ جو ہے وہ جوڑ کی بات کریں، توڑ کی بات نہ کریں، کیونکہ جوڑ سے ہی پاکستان کو فائدہ ہے اور عوام کو فائدہ ہے اور امت مسلموں کو فائدہ ہے۔ ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، اللہ